अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम का मौजू कुछ इस तरह से है क्योंकि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद सैयद यूसुफ गिलानी जीत गए हैं और हफीज़ शेख इस इलेक्शन में हारे हैं। हफीज़ शेख को इस इलेक्शन में क्यों खड़ा किया गया था PTI की जानिब से, इस तरह के सवाल भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, अब मार्च के अंदर ये इलेक्शन थे और मार्च ही के अंदर लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा। इन तमाम तर चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे। यह है आज के हमारा प्रोग्राम का मौजू। तो जी हाँ नाज़रीन, आप प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो जान ही चुके। आप अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलूँ। आपको बताऊंगा कि आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे राना अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे और शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। सबसे पहले सवाल PTI से कर लेते हैं। आज आफ्ताब जहांगीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पेश आ गई है, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस तरह की कोई भी मांग, कोई भी मुतालबा नहीं किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में और दोनों पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम। लेकिन बात यह है कि हमें वाकई जरूरत नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि 174 वोट हमें पड़े हैं कौमी असम्बली के अंदर और ये दो सीटों के अंदर एक मुकाबला था। एक सीट हमने जीती, एक सीट उन्होंने जीती और PDM के या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने जीती। लेकिन जरूरत नहीं थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला था कि मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूँ, कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन कितने लोग खड़े। और ये बड़ी अखलाकी फतह है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि अगर किसी ने पार्टी के या अपनी कोई भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, PTI से या अलायंस से किसी के साथ ताल्लुक हो, और उसने अगर पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दिया है तो उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो अपना इजहार कर सके कि मैंने से वोट दिया था। और तो इस वजह से ये एक बड़ा फैसला है जिससे पार्टी के और खासतौर से कारकुनों के अंदर जो गुस्सा है वो खत्म होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन पार्टी के साथ खड़े और कौन पार्टी के खिलाफ खड़े। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहब, आप क्या कहेंगे इस मौक़िफ़ की बात इनके आफ्ताब जहांगीर साहब की, और आप तो खुद वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी थी, लेकिन ये मूव आपको ऐसे नहीं लगता कि अपोजिशन को खुद लेकर आनी चाहिए थी? लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये बात कह दी है। ऐसा भी लग रहा है, मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि शायद घबराहट का शिकार हो गई है PDM अपोजिशन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो घबराया हुआ है और जिसको चोट गहरी लगी है, जिसको तकलीफ हो रही है, वो पूरी कौम को नजर आया कि कल किस तरीके से वजीर आजम इमरान खान जो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने स्पीच जो की उसके अंदर उनका दुख नजर आ रहा था और उन्होंने किस तरीके से अपने ही मेंबरान असेंबली पर इल्जाम लगाया, उन्होंने किस तरीके से उनकी तौहीन की, उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन पर, यानी एक प्राइम मिनिस्टर अपने ही इदारों पर अदम एतमाद कर रहा है, उसे चार्जशीट दे रहा है। ये इंतहाई मैं समझती हूँ शर्मनाक फेल है और होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन में जमहूरियत तकाजे होते हैं, हर शख्स अपनी मर्जी से वोट कास्ट करता है। उस वक्त इनको ये करप्शन क्यों नहीं याद आई थी जब सेनेट में अदम एतमाद संजरानी साहब के खिलाफ आया और आपने देखा कि 64 पे 50 में कैसे हो गया। अगर ये इतने ही ईमानदार थे, उस वक्त इन्होंने कहा कि जी उनका तो ज़मीर जागा था वो 14 मेंबरान का, तो आज इनका बयानिया क्यों अलग हो गया? आज ये करप्शन, या तो ये कहते कि वो भी बिके थे तो ये भी बिके, लेकिन या उनका ज़मीर जागा है तो फिर इनका भी ज़मीर जागा है। इन्होंने भी देखा कि 2.5 साल में हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। वो अवामी नुमाइंदे जो अवाम से वोट लेकर आते हैं वो उनसे वादे करके आए थे, क्योंकि इनके लीडर मुस्तकिल इनको सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे कि जी हम प्रोटोकॉल का खात्मा कर देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम IMF में जाने से पहले खुदकशी कर लेंगे अगर हमें जाने की नौबत आई, हम कर्जे नहीं लेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए। अब 2.5 साल में आपने देखा कि वो IMF में जाने के बजाय उन्होंने IMF की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस मुल्क को चलाना शुरू कर दिया। वो लोग जो कल हमारे दौर में बुरे थे वो बहुत बदतरीन थे, उनको अमेरिकन एजेंट करार दिया था, उनको लाकर फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, और ना सिर्फ ये बल्कि उनको सेनेटर बनाने की भी कोशिश की और अवाम ने
एक IMF के नुमाइंदे को मुस्तरद किया, बेशक अगर आप हमारी IMF नुमाइंदों के ने हवाले उसे से बात मुस्तरद करेंगे तो किया। IMF से तो और अब भी उस हमारा जो वक्त नाम के है वो ग्रे लोग लिस्ट से निकला नहीं है। शाहिदा रहमानी साहब आपको ज़रूर आगे आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, राना अफजल साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब, आप तमाम तर सिनेरियो को इस वक्त कैसे देख रहे हैं, और आप ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का क्या स्टांस है आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि खान साहब की तकरीर सबके ही सामने है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक नियाज़ साहब के इस्मात के वोट लेने की बात है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये उकरा चुके हैं। असली तौर पर देखा जाए आइंदी ये महसूस करें कि वज़ीर आज़म नहीं है, वो कहते हैं अब ये अपनी ख्वाहिश से कह रहे हैं मैंने इस्मात का वोट लेना है, नंबर 1। नंबर 2, कल अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि हमारे 14 लोग देख के उनको क्या कुछ कह रहे हैं ये, तो कल उनसे ये अपना इस्मात का वोट लेंगे। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि ये सिलेक्टेड हैं, ये नाहल हैं, इनने मुल्क तबाह कर दिया है, अवाम का इस्मात खो चुके हैं, मेंबरान का इस्मात खो चुके हैं, इन्हें फौरन रिजाइन करना चाहिए। लेकिन ये उस तरफ नहीं आएंगी। ये तो उन्होंने तो कह दिया कि वो खुद ऑपोजिशन में भी आके बैठ सकते हैं, तो रिजाइन करने की बात उन्होंने खुद ही कर दी है। नहीं, वो कहने की बात है ना, बैठेंगे नहीं, इनको निकालना पड़ेगा, ये बैठेंगे नहीं आराम से, ये इनकी इतनी अखलाकी जरूरत ही नहीं है। आप देखिए हर वक्त ड्रामा, आप मीडिया पे इनके टॉक शो देखिए जहाँ ये इनके जो पार्टिसिपेंट खुद वज़ीर जो तकरीर निकाल, जरा उस पर गौर कर लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी अदारा है, आप उसके मतलब किस तरह। ठीक है, आप दोनों की बात मेरे ख्याल से मुकम्मल यहाँ पर हो जाती है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। आपने शाहिदा रहमानी साहिबा को भी सुन लिया है, आपने जो है इस वक्त राना अफजल साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर लिया। हालांकि खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि वो खुद अपोजिशन में आके बैठ जाएंगे, इक़्तिदार उनका मकसद नहीं है। अगर वो खुद हुकूमत में आए थे ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके, मसाइल जो है अवाम के वो अपनी जगह पर आज भी उसी तरह से स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हुकूमत में नहीं रहेंगे तो आप क्या समझते हैं फिर हुकूमत कौन करेगा? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मेरी बहन ने भी बड़ी लंबी तकरीर कर दी और मेरे दोस्त ने भी। देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर तो खातून को भी उतने ही वोट पड़ते जितना से हफीज शेख को पड़े हैं तो बात समझ में भी आती। एक तरफ उनका एतमाद है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है और दूसरी तरफ जो है वो वोट उसके अगेंस्ट दे रहे हैं। अच्छा, यही तो बात हम कह रहे थे जो बिलावल भुट्टो ने कही थी चेयरमैन इलेक्शन के वक्त के हमारे लोगों ने हमारी कमर में छुरा घोंपा है। हम इस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, हम ये कह चाहते हैं और इसके लिए हमने मुसलसल कोशिश भी की। हमने जो भी रेलिवेंट इदारे थे, सुप्रीम कोर्ट था, सबके दरवाजे खटखटाए कि भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त हुआ वो दोबारा ऐसा ना दोहराए। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये इलेक्शन कमीशन पे गुज़िश्ता रोज जो इल्जामात लगे हैं वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या एडवाइस की आप मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब क्या मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है मुझे। आपको क्या ऐसी जगह पर चला गया हूं, मैंने उससे रिक्वेस्ट। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के जो ऊपर इल्ज़ामात लगाए, क्या आपको ये नहीं लगता कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है तमाम तर चीज़ें? इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन को एक तो वो दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दी थी कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, खुफिया तो रखे, लेकिन अगर किसी को कोई एतराज किसी कैंडिडेट किसी के ऊपर हो तो वो उसकी निशानदेही हो सके कि इन लोगों ने वोट को किस तरह इस्तेमाल किया है, ताकि कोई सजा जजा का अमल हो, लोग डरें, लोग खौफ करें कि लोग पार्टी के फैसलों के पाबंद हों, या फिर खुलकर बोले पार्टी को कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट देने से वो 20 सीट नहीं हो सकते कौमी असम्बली से। तो आप लोगों को पता चल गया कि शहरियार आफरीदी साहब ने क्या किया, उसके बाद खुर्रम शेर जमान खुद जेब में मोबाइल लेके चले गए। शहरियार आफरीदी साहब ने जो किया था उसमें ये था कि खान साहब का वोट तो खुद भी रिजेक्ट हो गया था। जी पे बात करो। अच्छा, उन्हें शहरियार अफरीदी साहब से गलती हो गई और जो नहीं होनी चाहिए थी, वो सीनियर आदमी है पार्टी के, तीसरी दफा सेनेट का इलेक्शन में वोट डाल रहे थे, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे गलती हुई, उन्होंने उसकी बहुत उस गलती का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे इस वक्त जहन में आई है आफ्ताब जहांगीर साहब, जब शहरियार आफरीदी साहब ने अपने वोट के ऊपर साइन किया, वहाँ पे तो कोई कैमरा नहीं था, वहाँ पे तो कोई शख्स नहीं था, तो कैसे पता चला? क्योंकि आप ही के लोगों ने बताया था कि वोट के ऊपर उन्होंने साइन कर दिया अपने। नहीं, देखिए एक चीज है, निशान जो लगता है ना,
یا ٹک لگتا ہے یا نشان لگتا ہے یا ڈبل ہوتا ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جی یہ ہے. اگر اس پہ سائن ہوا ہے تو سائن اگر کہیں چیلنج ہو جاتا ہے, مطلب ووٹ چیلنج ہوتے کہیں بھی ہوتا تو وہ نام ہے, سائن ہے, وہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ سائن کس کے. تو اس لیے انہوں نے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں, بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے فوراً رہتا ہے وہ کہا, اور اس کے ووٹ ڈالنے سے پہلے بھی کہا. جو سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی, لیکن کیا ہے وہاں پہ جو دیکھیں یہ آن اسکرین ٹی وی کے سامنے انہوں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا, وہ آئے اور انہوں نے باکس کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کیا. دیکھیں ہم تو ان کی بات پہ کہہ رہے ہیں نا, جو لیکن آپ نے موجود نہیں تھے, آپ نے ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا نا ان کو, ٹی وی پہ تو ان کو آپ نے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا. لیکن یہ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی چیزیں جو صاف و شفاف ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر, الیکشن سسٹم کے اندر ووٹ کا جو طریقہ کار ہے اس پر برقرار رہے. اب لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اس سسٹم سے, ہے کہ لوگ تو دیکھو دیکھیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو, لوگوں نے شخص کو ووٹ نہیں دیا. مجھے ووٹ دیا, مجھے آفتاب جہانگیر کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. تو اب یہ لیکن ابھی پی ٹی آئی والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, پارلیمنٹ کے اندر تو آپ ہی لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے آفتاب جہانگیر صاحب. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی, کہ جس کی بنیاد سے کہ وہ کیا پی ٹی آئی والے تھے, کون تھا, اور کیا وجوہات تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر ان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو وہ سامنے آئے اور کہیں کہ ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کیونکہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اخلاقی ہماری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. رانا افضل صاحب گزشتہ روز فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مزید ابھر کر آئیں گے, مزید طاقتور ہو کر آئیں گے. خان صاحب اب فردوس عاشق صاحب باتوں کو چھوڑ کے میرے ضلع سے ہیں, وہ میں ایک عرض کروں گا. آفتاب صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. میں ایک سوال آپ کے طور پر ان کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ سسٹم کے ساتھ اتنے مخلص ہے, ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو ہینڈ کے ذریعے ہو؟ سوال ہے, جواب دے دیجیے گا آفتاب صاحب آپ ان کے سوال کا. میں دے رہا ہوں, پھر مجھے اجازت دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں اخلاقی طور پر یہ ایک جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ جائے اور وہ جن سے انہوں نے ووٹ لینا ہے ان سے یہ ووٹ مانگے اور اس کے بعد فیصلہ ان پر چھوڑ دے. یہ تو ہے طریقہ کار. میں جب اپنا الیکشن لڑ رہا تھا تو جو میرے مخالف تھے میں ان کے پاس بھی گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے. لیکن اگر جس قسم کی ویڈیوز آئی ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ کو یہ کریں گے, آپ کے لیے ترقیاتی کام کریں گے, آپ ہمارے پاس پروجیکٹ لے کر آئیں, پھر بلڈنگ کنٹرول کے پیسے لے کر آئیں, فائلیں لے کر آئیں, زمینوں کی فائلیں لے کر آئیں, آپ کو یہ غلط ہے. اور میں یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ میں کھڑا ہو کر کہوں کہ میں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا, پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. لیکن اچھا آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو پھر اجازت ہے, آپ میرے آخری ایک سوال کا جواب دے دیجئے. گزشتہ روز یقینی طور پہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کو بھی سنا ہوگا خطاب کرتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمیں, انہوں نے کہا کہ جن ٹکٹ بکا ہے, ٹکٹ لوگوں سے وعدے کیے کہ آنے والے الیکشن ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے, جی بالکل, پیسے بھی دیے, ٹکٹ بھی دیا. دیکھیں اس سیاست کی مخالفت کر رہے ہیں. میں تو اس سیاست کی مخالفت کر رہا ہوں. میں اپنے آنے والے بچوں کی, آنے والی نسل کو ایک اچھا پاکستان دینا چاہتا ہوں, ایماندار پاکستان دینا چاہتا ہوں. آج میں ہوں, کل نہیں ہوں گا میں, لیکن میں اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگی, کیونکہ 26 مارچ سے جو آپ کو پتا ہے کہ دھرنا بھی ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اس سے نہیں گھبراتے. دھرموں سے ایجوکیٹ کا حق ہے, اخلاق کی حق ہے, جمہوری حق ہے ان کا کہ یہ احتجاج بھی کریں, مارچ بھی کریں, پہلے بھی کر رہے ہیں. اس سے کوئی خوف نہیں. ہمیں جو خوف ہے وہ یہ جو سیاست ہے. آفتاب جہانگیر صاحب اگر بلاول بھٹو کی بات کر لیجیے, مریم نواز کی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے بھی, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد وہ لے کر آنے والے ہیں بہت جلد. بالکل لے کر آئے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جو بھی قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں, لیکن خدا را جب آپ خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہماری کمر میں چھوڑا گھونسا گیا ہے, اس سیاست کو, اس کلچر کو ختم کریں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یقینی طور پہ آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کو تفصیلی طور پہ سن لیا ہوگا, ملاحظہ کر لیا ہوگا, کیا کہیں گے آپ, کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟
شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا افضل جی، رانا افضل صاحب، یقینی طور پہ آپ نے تو پوری گفتگو جو ہے اس تک آفتاب جہانگیر صاحب کی ملاحظہ کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں نے یہ دیکھیں ان کی باتیں سنیں، ان کا جو عمل ہے وہ دیکھیں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے یہ میں جب پنجاب میں ہمیں مسلم لیگ نون کو اکثریت تھی تو کس طرح یہ جہانگیر ترین کا جہاز بار بار کے ایم پی ایل کو خریدتے رہے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی. سینٹ میں چیئرمین کے خلاف میں کس طرح تو اتنی اخلاقیات یاد نہیں تھی. جب سرور کو زیادہ ووٹ پڑ گئے تو اخلاقیات یاد نہیں تھی. آج مجھے آواز نہیں آ رہی ہے رانا صاحب آپ کی. جی رانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، کنٹینیو کیجئے گا اپنی گفتگو کو. جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جہاں یہ اخلاقیات کے طرف دیتے ہیں، وہ اخلاقیات اس وقت کہاں تھی جب پنجاب میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور نوٹوں کے بیگ لے لے کر انہوں نے آزاد امیدوار اپنے ساتھ ملائے، اپنی گورنمنٹ بنائی. اس وقت اخلاقیات کہاں تھی جب سنجرانی جو ہے نا وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بچ جاتا ہے اور ووٹ جو ہے نا ہار جو ہے نا وہ اکثریت والے لے لیتے ہیں. تو یہ صرف باتیں کرنے والی ہیں. یہ عوام کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں، یہ اراکین کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں، ٹکٹوں کی بات کرتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت جو انہوں نے سارے لوٹے اکٹھے کیے تھے. وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی کشتی ڈوب چکی ہے، اب ہم کس کی طرف جائیں. تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، ہم ووٹ بھی دے دیں گے. وہ بات میڈم مریم نے جو کہی تھی کہ ٹکٹوں کے لیے لوگ اتنی ویلیو ہے اس وقت نون لیگ، اور لوگوں سمجھتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت اگر کوئی طاقت ہے وہ مسلم نون ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جو سال ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور اس سے ہماری جان چھوٹے گی انشاءاللہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یقینی طور پہ آپ نے رانا افضل صاحب کو بھی سن لیا، آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کو بھی سن لیا، لیکن میں نے فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے بات کی تھی. ناظرین یہاں پہ مزید بات بھی کریں گے کہ علی حیدر گیلانی اور پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن یہاں پہ وقت ہوا پوائنٹ آف ویو میں بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے سینٹ الیکشن کے بعد اس کے رد عمل کے حوالے سے. آفتاب جہانگیر صاحب اس سے قبل بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہی بولتے رہے ہیں کہ رشوت کا جو چکر ہے، یہ تمام تر جو چکر ہے اس طرح کے ختم ہونے چاہیے. لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو میرے پاس تھی کہ علی حیدر گیلانی اور ان پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کی کوشش کی. شاہدہ رحمانی صاحب، آپ بالکل اگر نیوٹرل ہو کے بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی کرتا ہے، بے شک آپ ہی کی جماعت کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں. عمران خان صاحب کو بھی چونکہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو بھی نیوٹرل ہو کے بات کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ سنجرانی صاحب کے الیکشن میں ان کا ضمیر کی انہوں نے کہا کہ جی سب کے جو 14 ممبر نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ان کا ضمیر جاگ کیا تھا. آج جب گیلانی صاحب کا ہوا تو انہوں نے کرپشن کا لیکچر دیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے عبد القادر جو بلوچستان سے تھے اور جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے 70 کروڑ روپے میں پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ خریدا، پھر پاپ میں چلے گئے، پھر وہ آزاد کینڈیڈیٹ بن کے آئے، اور پی ٹی آئی کا جو ظہور آغا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ ان کے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی طرح سیف اللہ ابرو پہ 35 کروڑ کا جو الزام ان کے اپنے ہی پارٹی میں لگا. خرید فروخت تو ان کے یہاں ہوئی، کس طریقے سے ٹکٹ بکے، ان کے اپنے ممبران ان سے کس طرح ناراض ہوئے. آپ اگر انویسٹیگیشن کرتے تو اپنے گھر سے کرتے، بلکہ آپ نے جن لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا، آج آپ ان سے اعتماد کا ووٹ لینے چلے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے علی حیدر گیلانی کی بات کی. علی حیدر گیلانی کی بات میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے اپنے ممبران اسمبلی نے انہیں کس طرح ٹریپ کیا اور کس طرح ان سے دوستی کے ماحول میں بات ہو رہی تھی کہ جی اگر ہمیں یہاں ایسے ووٹ ملتا ہے، میں تو کہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر اس طرح کیا جا سکتا ہے. جو ایک طریقہ کار عام انسان بات کر رہا تھا اس کو ٹریپ کر کے، ہاں اس کی فانڈنگ ہونی چاہیے.
اس کی انکوائری کریں، لیکن ان کی بھی کریں کہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن میں کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا. یہ دیکھیں سب کا آزاد اظہار رائے کا حق ہوتا ہے، ووٹ جو ہوتا ہے. ابھی بات کر رہے تھے آفتاب جہانگیر کی تھی، وہ خاتون کیسے کم ووٹ لیا. یہ ہوتی ہے شخصیت، پرسنالٹی، کہ وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے پاکستان کے، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے تھے. ان کا جو ماضی کا کردار تھا، تمام پارلیمنٹیرین کو ان پہ بھرپور اعتماد تھا. انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر تمام پارلیمنٹیرین کو وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن جا کے انہوں نے ہر ایک کے ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، ان کے کام کرتے تھے. اور یہی ایک پارلیمنٹیرین کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے مسائل کو پرائم منسٹر کے تھرو، متعلقہ اداروں کے تھرو حل کرائے، جو کہ افسوس کے ساتھ گزشتہ 5 سال ہو یا ابھی وہ چیز نظر نہیں آئی جو روایات سید یوسف گیلانی صاحب، محترم راجہ پرویز اشرف صاحب قائم کر کے گئے تھے. اور یہی پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے روایات رہی کہ اداروں کا احترام کیا جائے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کی جائے. اور آپ نے شاہدہ صاحبہ، میں آپ کو انٹرپٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پہ رانا افضل صاحب نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ریز کی یہاں پہ کہ لوٹوں کی بنیاد پہ آپ نے حکومت بنائی، اب وہ آپ کو ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اب آپ کی پارٹی میں یہ وہی لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. شاہدہ رحمانی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاہدہ رحمانی صاحب، میں نے آپ کو یہ کہا کہ اب وہ لوگ جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود رہے، جن کو آپ لوٹے کہتے ہیں، جو اس سے قبل آپ کی حکومت میں رہے، لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آپ دوبارہ سے جب آپ کی حکومت ڈیولپ ہو جائے گی تو کیا ہم دوبارہ سے انہی چہروں کو دیکھیں گے؟ دیکھیے، موسٹلی کوشش پارٹی لیڈرشپ کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں انہی کو وہ ترجیح دیتے ہیں. بہت کم ان لوگ ہوتے ہیں جو وفاداری کا یقین دلا کے آتے ہیں. ماضی میں اس طرح سے بہت دھوکے ہو چکے ہیں، اور اب جبکہ پی ٹی آئی میں رہ کر جا کر انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، اپنے مفادات تبدیل کیا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتی، وہ پوری پارٹی سے مشاورت کرتے ہیں. سی ای سی کا اجلاس ہوتا ہے، فیڈرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے. جب کسی کو لیا جا رہا ہوتا ہے یا ٹکٹ دیا جا رہا ہوتا ہے تو پارٹی لیڈرشپ تنہا فیصلہ نہیں کرتی، اس میں تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. تو مشکل وقتوں کی اگر یہاں پہ بات کر لی جائے تو مشکل وقتوں میں تو ناہید خان صاحبہ جو تھیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہی ہیں، پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی آپ کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، لیکن آج وہ لوگ کہیں نظر نہیں آتے ہیں. فہمیدہ مرزا جو کہ بالکل اسپیکر رہی ہیں آپ ہی لوگوں کی پارٹی کی. ایک منٹ میں، ہاں میں بالکل جواب دیتی ہوں. فہمیدہ مرزا کو فہمیدہ مرزا بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے، ورنہ پتہ نہیں کتنے قابل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے فہمیدہ مرزا کو ان کے. لیکن سوال میرا آپ سمجھے نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کنسیڈر کیا انہیں؟ پھر ہم نے ان کو کنسیڈر کیا، لیکن جب وہ پارٹی سے بغاوت کر جائیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسری پارٹیز کو ترجیح دیں، وہ پارٹی کے خلاف کام کریں، تو پھر اس طرح سے پارٹی. اسی لیے ان لوگوں کو، حالانکہ ان لوگوں کو جب ہماری حکومت رہی ہے 2008 to 13 انہوں نے سب سے زیادہ فائدے اٹھائے، سب سے زیادہ فنڈ دیے. ایز اے اسپیکر اگر ان کو موقع دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو نام دیا، شناخت دیا. اسی طرح ذوالفقار مرزا کو نام دیا. آج کہاں ہے؟ اور یہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جس نے بے وفائی کی، جس نے دھوکے دیے، اب وہ اسی طرح سے ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب، جو پاکستان مسلم نون کی پارٹی کے اندر جو مشکل وقتوں میں جو لوگ رہے، آج وہ لوگ ویسے دکھائی دیتے نہیں ہیں، لیکن ابھی آپ نے اس سے قبل آفتاب جہانگیر صاحب کو ایک تانا مارا ہے کہ لوٹوں کی بنیاد پہ آپ نے حکومت بنائی ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہی لوٹے جن کی آپ ابھی بات کریں کہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تو بربلا ہی کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ ملے گا جن لوگوں نے یہاں پہ ووٹ اپنا فروخت کر دیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، وہ ذرا غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. لوٹوں کے معاملے میرے خیال میں جتنی ہماری پارٹی ٹھیک ہے، ماضی میں آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے بہت ارلا کیا لیکن میاں صاحب نہیں مانے. اسی طرح چوری پرویز لائی لوگوں نے بہت کوشش کی. مشاہد حسین صاحب تو آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں. جی جی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مثال سے بالکل ایک ڈفرینٹ قسم ٹیکنوکریٹ. جاوید ہاشمی صاحب نے واپس بیک کیا. ہاں، مریم نواز صاحبہ نے ان کو ویلکم بیک کہا. ہاں، وہ لوٹے دیکھیں، کچھ لوٹے ہوتے ہیں، لوٹوں کی بڑی قسمیں ہیں. تو جہاں تک جاوید ہاشمی صاحب کا تعلق ہے، اب آپ ان کو باغی کہہ دیں گے؟
ہاں باغی ہیں، تو مطلب کہ وہ اپنی جگہ رائٹ تھے. بالکل بالکل. جو ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جاوید ہاشمی صاحب جب پارٹی چھوڑ کے گئے تھے تو وہ رائٹ تھے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنی جگہ کو صحیح سوچ رہے تھے کہ کوئی لالچ، وہ مقصد ایسا نہیں تھا جس طرح یہ دولت کے لیے کوئی سیٹ کے لیے بندہ جاتا ہے. کیونکہ نظریاتی کوئی اختلاف ہوئے تھے تو دور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اپنی پارٹی میں آگے ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 مجھے آ رہی ہے آواز. رانا صاحب میں آپ کو سن نہیں پا رہا، آپ کنٹینیو نہیں کر پا رہے. میرے سوالات جو ہیں آپ ان کا جواب دیجئے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ جو موجود ہیں جن کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی جماعت میں جب آپ دور اقتدار میں حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ لوٹو کی مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہوئی، یہ میرا ذاتی خیال ہے. اچھا آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ آپ فوراً سے جو آپ نے دوسری بات کا جواب دے دیا تھا، آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کے سوال کا جواب دے دیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر مزید اسٹرانگ ہو کر آئیں گے خان صاحب. ان کی باتوں کا کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کیا جواب دینا، سیریس نہیں لیتے ہم. دیکھیں یہ ہر بندے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. یہ وہ محترمہ ہیں جو پہلے مشرف کے ساتھ کافی نکلی، پھر وہ پیپلز پارٹی میں آئیں، پھر اس نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملے، پھر یہ ادھر سے پی ٹی آئی میں گئی، الیکشن لڑا اور اکثریت سے آئی، اور خان صاحب نے اسے ایڈوائزر لگا دیا. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب پی ڈی ایم اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے عثمان بزدار کے خلاف. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بلاول کے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ بالکل پی ڈی ایم بالکل متحد ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دن جو ہیں یہ عمران حکومت کا خاتمہ ہے اور یہ جمہوری جدوجہد کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ان کی لاکھ کوشش کے باوجود پی ڈی ایم میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، متحد ہیں سب. لیکن خان صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ این آر او میں نہیں دوں گا، اور جو ملک کو لوٹنے والے جو ہیں، جو چور جو ہیں، ان کو میں گھسیٹ کے واپس بھی لے کر آؤں گا. تو ابھی بھی ان کی باڈی لینگویج سے ایسا ہی نہیں ہوا تھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ نیچے آ گئے ہیں؟ خان صاحب کل ان کی تقریر ایک ہارے شخص کی تقریر تھی، اور مجھے تو لگ رہا تھا شاید ابھی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں. دوسری بات ایک اور، لیکن کیا نہیں انہوں نے ایسا اعلان رانا صاحب؟ نہیں ہاں انشاءاللہ کر دیں گے. تو میں ایک اور بات کرنے لگا تھا، جی وہ ابھی آپ علی حیدر گیلانی صاحب والی بات کر رہے تھے، دوسری بھی یہ جتنی انہوں نے ویڈیوز لی کی ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ پیسے لینے والے ہوتے سی پی آئی کے لوگ، چاہے وہ صبح خاتمے میں یا اس طرح سے جس طرح، یہ سب کرپٹ لوگ کا ٹولہ ہے جو بالکل اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، مگر عملی طور پہ جب دیکھا جائے انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر کے انہیں کوئی جربہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی عزم بھی نہیں ہے کہ ہم ملک کو اقتصادی طور پر آگے لے کر جائیں، ہم عوام کو ریلیف دیں، ہم ملک کا کچھ سنواریں. بس دہاڑی لگانے آئے ہیں. اور دیکھیں کس حد تک اس لوگ مشکل میں ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اس وقت کوئی بندہ جس کی 15, 20 یا 30 ہزار روپیہ سیلری ہے، وہ بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بچوں کو فیسیں دوں، اپنے باپ کے لیے دوائی لاؤں یا میں روٹی کھاؤں. اور اس وقت ملک کا جو بیڑا گرک کیا انہوں نے، الحمدللہ یہ لوگ اٹھیں گے. آپ دیکھیں ابھی جو یہ لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی کس طرح وہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. لانگ مارچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ ہم لوگ؟ اب دیکھیے کل چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے، اور وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ 26 مارچ کو کراچی سے نکلیں گے، 30 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے، فیض آباد پہ دھرنا دیں گے فرسٹ. اس کے بعد جو ہے ڈیسیجن جو ہے وہ مرحلہ وار ہوتا جائے گا، اور پھر ریڈ زون میں پہنچنے کی بھی تیاری ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھ کر فیصلے کریں گے، جس کی لیڈرشپ اس وقت پریزائڈ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. تو تمام لیڈرشپ موجود ہے اور آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ آگے کا لاہ عمل بنا رہی ہے. اچھا یہ جو آپ لوگ جو لانگ مارچ آگے کرنے کی ابھی آپ جو بات بھی کر رہی ہیں، تو کچھ ایسا بھی سیاسی مبصرین کی جانب سے ہم ٹی وی بھی دیکھتے رہتے ہیں، پھر یہ سننے میں اس طرح آتا ہے کہ آصف علی زرداری کی پاسبلٹی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، کیونکہ چیزوں کو آگے پرولونگ کیا جا رہا ہے. دیکھیے
جی آصف علی زرداری صاحب نے جو صدر صاحب نے جو ماضی میں کیا، آپ نے دیکھا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا رہا، لیکن ہم نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل پر نہ کبھی یقین کیا، اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ نے پھانسیاں لگ گئیں، کوڑے کھا لیے، جیلوں کی سوختیں صدر آصف زرداری صاحب نے 11 سال برداشت کی، لیکن کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں گئے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے 5 سال کے دور میں تمام اداروں کو پارلیمنٹ کے ماتحت کیا۔ یہ وہی صدر آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اور آج بھی وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا 2018 کے انتخابات میں جب تمام اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ اس نے 2.5 سال کے قلیل عرصے میں ایکسپوز کر دیا پی ٹی آئی کو۔ اور اسی طریقے سے ابھی جب فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، ضمنی انتخابات میں، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کے اتحاد سے ہمیں پے در پہ کامیابیوں نے قدم چومے، تو اس اور حکومت بوکھلا گئی، اور خاص طور پہ جب سینٹ کے الیکشن میں ان کو بدترین شکست ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ تو یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت ہے کہ انہوں نے جو فیصلے لیے اس سے پی ڈی ایم نے بھی اتفاق کیا، اور آگے جا کے سب نے اس کو پارٹیسپیٹ بھی کیا، اس میں حصہ بھی لیا، اور یہی وہ پریشر ہے کہ آج عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ووٹ لینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 91-7 کے تحت پریزیڈنٹ جب یہ دیکھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی حیثیت کمزور ہو چکی ہے اور 164 ووٹ لینے والا وزیر اعظم تو نااہل ہو چکا تھا، اسے تو مستعفی ہونے کا کل اعلان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر اپنے اپوزیشن میں لیکن بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی تو بات کر دی ہے۔ لیکن رانا افضل صاحب کیا ملک کے کسی اب نئے آئینی بحران کی جانب جا رہا ہے، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی یا پھر تبدیلی جو ہے گھر کے اندر سے اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ دیکھیں یہ خود مسائل پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ صدر صاحب نے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیج دیا، سپریم کورٹ کے جج آپ سے لڑتے۔ ابھی یہ سینٹ الیکشن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے نا ریفرنس پر بھیج دیا، آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ اسی طرح کے اب الیکشن کی کمیشن کے ساتھ جو ہے نا ڈال دیا ہے۔ ان میں کسی اور وہ یاد دیکھیں، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس لا منسٹری ہوتی ہے، لا سیکرٹری ہوتا ہے، لا منسٹر ہوتا ہے، اٹارنی جنرل، ان کو کون مشورے دیتا ہے؟ یہ جان بوجھ اپنے پاؤں پہ جو ہے نا یہ فائر مارتے ہیں۔ اچھا میرے پاس بالکل وقت میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے، لیکن رانا صاحب آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کم ٹائم دیا، لیکن اسی وجہ سے میں آپ سے ایکسٹرا سوال آخری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب میاں صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان، یا پھر دور اقتدار کے اندر ہی جب نون لیگ کی دوبارہ سے دور آ جائے گا، یا پھر جب آئیں گے وہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا، وہ مناسب وقت آپ ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مناسب وقت کا انتظار ہے، مناسب وقت میں جو ہے میاں صاحب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا افضل صاحب، پاکستان مسلم نون کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب جہانگیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تھے، ایک ہی ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے، انہوں نے ہمارے تمام در سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے۔ ناظرین، یہاں پہ سینٹ الیکشن کے بعد کے ریاکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ خان صاحب نے گزشتہ روز اسپیچ دی ہے، اور اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو میں وہاں بھی بیٹھ جاؤں گا، مجھے اقتدار کی کسی بھی قسم کی کوئی بھوک نہیں ہے، مجھے حالات اور معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور میں انصاف ہی کی خاطر حکومت میں آیا تھا۔ اب جو بھی پاکستان کی بقا کی بہتری کے لیے ہو وہی ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔